अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब नदीम। आप देख रहे हैं अल फतवा ऑनलाइन रमज़ान ट्रांसमिशन। इस ट्रांसमिशन में हमारे हमरा होंगे मुफ्ती साहब, जो कि आपके सवालात का मुफस्सल जवाब देंगे और ये सिलसिला जारी सारी रहेगा 29 रमज़ान मुबारक। ये नशिस्त आपके साथ रोज़ाना 3:30 बजे सहर के वक्त नशर की जाती है, जिसमें आप अपने तमाम सवालात हमसे पूछ सकते हैं और हमारे मुफ्ती साहब आपको कुरान सुन्नत की रोशनी में उन पर मुफस्सल जवाब देते हैं। अगर आप किसी किस्म का कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या इसी स्ट्रीमिंग के इस कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल उर्दू ज़बान के अंदर लिख कर हमें भेज सकते हैं और हम इंशाल्लाह उस पर आपसे मुफ्ती साहब से तो मुफस्सल जवाब लेकर देंगे इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सेहत मिजाज अच्छे हैं आपके? अल्लाह का एहसान है। अच्छा, रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? बहुत अल्लाह का एहसान है माशाअल्लाह। हमारे साथ मुफ्ती साहब हैं जो कि रईस दारुल इफ्ता दारुल उलूम तदरीसुल कुरान है, जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती वसीम अशरफ साहब। तो आज इनसे सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी सारी करेंगे। सर बढ़ते हैं पहले सवाल की जानिब। एक भाई पूछ रहे हैं कि क्या मस्जिद में चादरें लगाकर एतकाफ करना जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखें, जैसे पिछली मजालिस में भी अर्ज़ किया कि एतिकाफ़ का मकसद जो है वो यकसुई है कि आदमी हर तरह के तफक्कुरात से और हर तरह के मशागिल को ख़त्म कर कर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ यकसू हो जाए। तो अब ये जो चादरें लगाना है, इसका भी गालिबन यही मकसद होता है। जो आदमी चादर लगाता है तो ये चादरें लगाकर अपने आप को यकसू करना, ये मुस्तहब है चादर लगाना। इसको ज़रूरी भी नहीं समझना चाहिए कि आदमी ये समझे कि अगर ये नहीं लगाएगा तो एतिकाफ़ में कमी हो जाएगी या एतिकाफ़ नहीं होगा। ये लगाना ज़रूरी भी नहीं है, और अगर लगा ली जाए तो मुस्तहब दर्जे में मुबाह हैं, जायज़ हैं, लगा सकते हैं, इसकी गुंजाइश है। और बाकी ये है कि पूरी मस्जिद जो है वो मुअतकिफ के लिए एतिकाफ़ की जगह होती है। तो एतिकाफ़ के दौरान वो मस्जिद के किसी हिस्से में भी जा सकता है, बैठ के तिलावत कर सकता है, नवाफिल पढ़ सकता है। तो मस्जिद का पूरा हिस्सा उसके लिए एतिकाफ़ के लिए जो है वो दुरुस्त है। ये नहीं है कि उसकी एक मखसूस जगह चादरें उसने लगा ली तो उसके अंदर ही वो रह सकता है। और बाज़ लोग ये भी देखने में आया है कि वो एतिकाफ़ के दौरान अपने मुंह को लपेट के रखते हैं। ये कोई इबादत नहीं है। खामोश रहना एतिकाफ़ के दौरान कोई इबादत नहीं है। आप एतिकाफ़ में इबादत करें और आप एतिकाफ़ में नवाफिल का एहतमाम करें, ज़िक्र अज़कार करें, और नमाजी आए तो आप उनको खैर की नसीहत भी कर सकते हैं, भलाई की बात कर सकते हैं उनके साथ। खामोश रहना और मुंह छुपा के रखना और चादरों के अंदर ही रहना, ये कोई एतिकाफ़ के लिए ज़रूरी नहीं है। पूरी मस्जिद में आप जहाँ चाहें इबादत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने फरमाया कि मतलब चादरें लगा के हो सकता है, अगर ना भी लगाएं तो वो उसके लिए मतलब कोई गुनाह नहीं है। ठीक, बहुत। तो नाज़रीन बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। एक शख्स पूछ रहे हैं कि जो आदमी रोजा ना रख सके तो क्या एतकाफ कर सकता है वो भी? जी देखें, एतकाफ के लिए रोज़ा शर्त है। अगर कोई आदमी रोज़ा नहीं रख सकता तो वो एतिकाफ़ उसके लिए नफली तो हो जाएगा, मसनून एतिकाफ़ का अजर उसको नहीं मिलेगा। मसनून एतिकाफ़ जो कि आखिरी अशरे में बैठा जाता है, एतिकाफ़ किया जाता है, उसके लिए रोज़ा रखना शर्त है। अगर किसी आदमी कोई ऐसा आदमी है जो रोज़ा रखने से माजूर है तो ऐसे आदमी का ये मसनून एतिकाफ़ नहीं होगा। बहरहाल अगर वो रोज़ा नहीं रख सकता और नफली एतिकाफ़ करना चाहे तो कर सकता है। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। एक शख्स पूछ रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ आखिर के 3 दिन एतकाफ करते हैं, तो क्या ये एतकाफ भी मसनून एतकाफ के कायम मकाम होगा? जी, जैसा कि अभी अर्ज़ किया है कि मसनून एतिकाफ़ जो आप 20 रमज़ान मुबारक में गुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत से दाखिल होते हैं और ईद उल फितर का जब चाँद नज़र आता है तो उसके बाद आप मस्जिद से निकलते हैं, उठते हैं, तो ये मसनून एतिकाफ़ है। तो मसनून एतिकाफ़ में अगर आप कमी करेंगे, 5 दिन का या 3 दिन का एतिकाफ़ करेंगे तो ये मसनून एतिकाफ़ नहीं होगा, ना ही मसनून एतिकाफ़ का जुज़ हो सकता है। ये नफली एतिकाफ़ हो जाएगा।
मसनून एहतिकाफ के लिए वही शर्त है कि आप 20 रमज़ान मुबारक को गुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में एहतिकाफ की नीयत से दाखिल हो जाएं, और जब ईद उल फितर का चांद नज़र आए फिर आप मस्जिद से निकलें, तो ये मसनून एहतिकाफ शुमार होगा। इसमें अगर कमी होगी, दिनों के एतबार से कम दिन होंगे, तो फिर वो नफली एहतिकाफ हो जाएगा, मसनून नहीं रहेगा। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन कराम, जैसे कि आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बता चुका हूँ कि अगर आप कोई किसी किस्म का सवाल या कोई मसला पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके या इसी स्ट्रीमिंग के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल, अपना मसला उर्दू ज़ुबान के अंदर टाइप करके हमें भेज सकते हैं। हमारे मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको उस पर मुफस्सल जवाब अता करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। एक भाई पूछ रहे हैं कि एहतिकाफ के अजर व सवाब के बारे में फरमा दीजिए। जी, एहतिकाफ जो है, ये मसनून एहतिकाफ जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसे काम हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किए हैं और कभी उनको छोड़ दिया है, लेकिन ये एहतिकाफ ऐसा अमल है और ऐसा मुबारक और फजीलत और अहमियत का हामिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर एहतिकाफ फरमाया रमज़ान के आखिरी अशरे में, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात तय्यबा में हमेशा एहतिकाफ फरमाया। ये वाहिद मसनून एहतिकाफ वो अमल है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के आखिर तक दोबारा इसको कभी नहीं छोड़ा। तो इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जो आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए एहतिकाफ करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी रखने के लिए ही इस जज्बे से करता है और यकसू होके वो अल्लाह ताला के साथ राज़ो न्याज में लगता है, तो उसके जो पिछले तमाम गुनाह हैं अल्लाह ताला उन सबको माफ़ फरमा देते हैं। और फिर जो आदमी एहतिकाफ में बैठता है और यकसूई के साथ अल्लाह ताला के साथ राज़ो न्याज में लगा होता है, तो जितने बाहर के करने वाले आमाल हैं उन सब आमाल का बगैर किए एहतिकाफ वाले को अजर मिलता रहता है। सुभान, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अगले सवाल, एक और साहिब पूछ रहे हैं कि क्या तरावीह 4-4 रकत करके भी पढ़ सकते हैं? जी, इसमें यह है कि अफजल और बेहतर और मसनून तो यह है कि 2-2 रकत कर कर पढ़ी जाएं। ये अफजल भी है, बेहतर भी है। लेकिन अगर कोई 4 रकत की नियत से पढ़ना चाहे तो इसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन अफजल फिर भी 2-2 रकत करके ही पढ़ना है। ठीक है, यानी कि अगर 4-4 करके पढ़े जाए तो वो हो जाएंगे, गुंजाइश है। ठीक है, लेकिन मुस्तकिल उसको नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब ये है कि गुंजाइश है उसकी, लेकिन अफजल पर अगर आप अमल करना चाहें तो अफजल यही है कि आप 2-2 रकत करके पढ़ें। बहुत शुक्रिया सर। अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। भाई पूछ रहे हैं कि मगरिब की नमाज का वक्त कब तक रहता है? कुछ लोग कहते हैं थोड़े ही वक्त में मगरिब कज़ा हो जाती है। जी, ये बहुत अहम मसला है। इसके बारे में अक्सर लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं कि अगर मगरिब की नमाज के बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा गुजर जाए तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि उनकी नमाज कज़ा हो चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं है। मगरिब की नमाज का कम से कम जो वक्त रहता है पूरा साल, कम अज कम जो वक्त होता है वो कम अज कम 1 घंटा 20 मिनट तक मगरिब की नमाज कज़ा नहीं होती। सही। और ये मुख्तलिफ औकात में बदलता रहता है, तो 1.5 घंटे तक भी बाज़ औकात में नमाज का वक्त रहता है, लेकिन कम से कम जो मगरिब की नमाज हो सकती है वो 1 घंटा 20 मिनट इसका वक्त है। 1 घंटा 20 मिनट के अंदर मगरिब की नमाज कज़ा नहीं होती, पढ़ी जा सकती है। अलबत्ता बगैर उज़र के ताख़ीर करना ये मुनासिब नहीं है। तो कोशिश की जाए कि जल्द अज जल्द अपनी नमाज को मुकम्मल की जाए। ठीक। नाज़रीन कराम, जैसे कि आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बता चुका हूँ कि अगर आप किसी किस्म का कोई सवाल, कोई मसला पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, या इसी लाइव स्ट्रीमिंग के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल उर्दू ज़ुबान के अंदर लिखकर हमें भेज सकते हैं। हमारे मुफ्ती साहब इंशाल्लाह आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में उस पर मुफस्सल जवाब अता करेंगे। तो मुझसे आप बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। एक मुहतरमा पूछ रही हैं कि क्या किस चीज़ से रोज़ा इफ्तार करना मसनून व अफजल है? जी, जब आदमी रोज़ा रखता है तो कोशिश करनी चाहिए कि उसके पूरे फ़ज़ाइल और पूरे फ़ायदे हासिल हों। मसनून तरीक़े से उसको आदमी रोज़े को रखे, और हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि जो आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए अपने जो है वो पूरे ईमानन एहतिसाबन रोज़ा रखता है और अल्लाह ताला की ज़ात से अजर की उम्मीद रखते हुए रोज़ा रखता है, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं।
تو روزہ جو ہے یہ اس کا پورا فائدہ اور فضیلت تبھی حاصل ہوگی جب ہم اس روزے کے پورے آداب کی رعایت کریں گے اور ہم اس کو مسنون طریقے سے رکھیں گے. تو روزہ افطار کرنے کا جو مسنون اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روزہ افطار فرماتے تھے اور تازہ کھجور سے روزہ افطار فرماتے تھے. اگر تازہ کھجور میسر نہ ہوتی تو پھر آپ خشک کھجور سے بھی کبھی روزہ افطار فرماتے تھے, اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو حدیث میں جو دوسری چیز کا نام لیا گیا ہے وہ فرمایا کہ پانی سے افطار کر لو. تو کوشش کرنی چاہیے کہ کھجور الحمدللہ میسر ہوتی ہے, اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کیا جائے, یہ سنت کے زیادہ قریب ہے. صحیح ہے. گویا اگر جیسے کہ تازہ کھجور جو ہے وہ عرب ممالکات میں تو آرام سے مل جاتی ہے, لیکن یہاں پاکستان میں مشکل سے اویلیبل ہوتی ہے تازہ, تو دوسری خشک سے بھی کیا جا سکتا افطار. دوسری جو عام کھجور بھی ہے اس سے بھی آپ افطار کر سکتے ہیں, کھجور والی سنت ادا ہو جائے گی. صحیح. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. ایک محترمہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا عورت کے لیے مخصوص ایام کے روزوں اور نمازوں کی قضا لازم ہے؟ جی, یہ عورتوں کے لیے اہم مسئلہ ہے. دیکھیں, جو عورت کے لیے مخصوص ایام ہوتے ہیں جو ہر مہینے میں عورت کے لیے آتے ہیں, یہ جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ بنات آدم پر اس چیز کو مسلط کیا گیا ہے, تو اب یہ ایام رہتے ہیں ہر مہینے کی بنیاد پر. تو اس میں یہ ہے کہ جو نمازیں ہیں ان کی قضا تو نہیں ہے, کیونکہ اگر نمازوں کی بھی قضا اللہ تعالیٰ عورت کے ذمہ لگاتے ہیں تو چونکہ ہر مہینے میں مختلف عادتیں ہوتی ہیں تو اس میں حرج لازم آتا تھا کہ ہر روز 5 نمازیں جو ہے قضا ہو رہی ہیں, تو 7 اور 8 ایام اور کسی کو 10 ایام تک یہ اگر خون کی بیماری اور حیض کی بیماری آتی ہے تو 50 نمازیں قضا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس حرج سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت میں اس کی رخصت ہے کہ اس میں وہ نماز نہیں پڑے گی اور جو نماز رہ جائے گی اس کی قضا بھی نہیں ہے. لیکن روزے چونکہ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور بہت کم ہیں, یعنی 30 روزے ہیں پورے سال میں, تو اس میں اگر کسی عورت کے روزے قضا ہو جائیں بیماری کی حالت میں, 7 روزے یا 10 روزے یا 8 روزے یا 6 روزے جیسے کسی کی عادت ہو, اگر وہ قضا ہو جائیں تو روزے بہرحال رکھنا بعد میں ضروری ہوگا. روزوں کی قضا لازم ہوگی, نمازوں کی قضا لازم نہیں ہے. صحیح ہے, یعنی کہ نمازوں پہ قضا اس پہ نہیں ہے قضا اور روزوں کی قضا لازم ہے. ٹھیک. بڑھتے ہیں سوال کی جانب. ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا نکسیر چھوٹ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی, یہ سوال تقریباً ہر مجلس میں آ رہا ہے. نکسیر پھوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, فاسد نہیں ہوتا. جیسے حدیث میں معیار بتایا گیا تھا کہ روزہ جو ہے انما الافطار مما دخل, جو چیز آپ کے جسم میں داخل ہو رہی ہے اس سے آپ کا روزہ ٹوٹتا ہے, اور وہ بھی فطرتی راستوں سے داخل ہو تو. صحیح. اور جو آپ کے جسم سے نکل رہی ہے چیز, جیسا کہ یہ نکسیر ہے, یہ جسم سے نکل رہی ہے, تو اس پر روزہ فاسد نہیں ہوگا. ہاں, اس میں یہ ہے کہ اگر وہ خون جو نکسیر کا پھوٹ رہا ہے وہ اگر ناک کے ذریعے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو پھر اس میں حلق سے نیچے اترنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن صرف نکسیر پھوٹنے والے عمل سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. صحیح ہے, یعنی کہ اگر نکسیر نکل جائے, باہر نکل جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر اندر منہ کی طرف چلی جائے, حلق تک پہنچ جائے نکسیر, تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے, پھر روزہ فاسد. جی ٹھیک ہے, اور اس کی بھی صرف قضا لازم ہوگی. صحیح ہے, بہت شکریہ. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. روزے کی حالت میں آنکھ, ناک میں, کان میں دوا ڈالنا کیسا ہے, یعنی کہ ڈراپس وغیرہ؟ جی, یہ عام طور پہ رمضان المبارک میں مختلف قسم کے امراض ہو سکتے ہیں چونکہ یہ انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. جی جی. تو اگر کسی کو آنکھ کی کوئی بیماری ہے, آنکھ میں وہ دوا ڈالنا چاہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے, اگرچہ حلق میں اس کا اثر بھی محسوس ہو جائے تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا. اور اس کے برعکس جو ناک اور کان میں دوا ڈالنا ہے, ناک میں اگر آپ دوا ڈالتے ہیں تو وہ آپ کے حلق سے معدے میں پہنچ جاتی ہے, اور کان میں آپ دوا ڈالتے ہیں تو وہ بھی اس کا بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی فم معدہ تک پہنچ سکتی ہے. تو ناک اور کان میں دوا ڈالنا منع ہے, اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. آنکھ میں دوا ڈالنے میں روزہ فاسد نہیں ہوگا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ناک اور کان میں روزے میں دوا ڈالنا, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. نابالغ بچہ روزہ توڑ دے تو کیا کفارہ لازم ہوگا؟ کفارے اور قضاء کے لیے یہ بالغ ہونا ضروری ہے. اگر نابالغ بچہ جس کی عمر 10 سال ہے, 11 سال ہے, 12 سال ہے, ابھی تک وہ بالغ نہیں ہوا, بچہ ہے یا بچی ہے, اگر اس نے شوق میں روزہ رکھ لیا
لیکن روزہ وہ پورا نہ کر سکا, روزہ دن میں اس کو بھوک لگی, پیاس لگی, اس نے روزہ توڑ دیا, تو اس کے نابالغ ہونے کی وجہ سے اس پر روزے کی قضا بھی نہیں ہوگی اور کفارہ بھی نہیں ہوگا. اگر وہ بالغ ہے, بالغ نے توڑ دیے, تو پھر اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے. بہت شکریہ صاحب. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. کیا روزے میں رات سے نیت کر کے سونا ضروری ہے؟ رمضان المبارک کے روزوں میں رات سے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی کر لے رات کو نیت تو ٹھیک ہے, اگر نہ کر سکا تو وہ اگر سحری کرتا ہے, جیسے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ اس کا سحری کے وقت اٹھنا اور سحری کرنا اس کو نیت کے قائم مقام بنایا جاتا ہے. یعنی کہ سحری کے وقت اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سحری کے لیے ہی اٹھا ہے, وہ روزے کے لیے ہی اٹھا ہے, تبھی وہ سحری کر رہا ہے, تو اس عمل کو نیت کے قائم مقام بنایا جائے گا. اگر وہ اس پر بھی اس کو اطمینان نہیں ہوتا تو سحری کرنے کے بعد وہ کسی وقت بھی نصف النہار سے پہلے روزے کی نیت کر لے تو رمضان کا روزہ اس کا ہو جائے گا. بہت شکریہ صاحب. معزز ناظرین کرام, اگر آپ کسی قسم کا سوال پوچھنا چاہتے ہیں, کسی قسم کا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں, تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے یا اسی اسٹریمنگ کے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا سوال اردو زبان کے اندر لکھ کر ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. ہمارے مفتی صاحب انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس پہ آپ کو مفصل جواب عطا کریں گے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں خون دینا, یعنی کہ کسی کو خون ڈونیٹ کرنا, یہ کیسا عمل ہے؟ جی, روزے کی حالت میں جیسے اب پچھلے سوال میں بھی عرض کیا کہ جسم میں سے کوئی چیز نکل رہی ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ خون بھی جو ہے وہ جسم سے چونکہ نکل رہا ہے, اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. البتہ اگر کسی آدمی کو اس بات کا ڈر ہو کہ اگر وہ روزے کی حالت میں خون دے گا تو اس کو بہت زیادہ کمزوری ہو جائے گی اور اس کے روزے پر اس کا اثر پڑے گا, ایسا نہ ہو کہ بھائی اتنی کمزوری ہو جائے کہ وہ روزہ توڑنے کے قریب ہو جائے. اگر کسی آدمی کو اس کا اطمینان نہیں ہے تو پھر اس کے لیے روزے کی حالت میں خون دینے سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے, لیکن بہرحال روزے کی حالت میں خون دینے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. صحیح ہے, یعنی کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص خون ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, گویا اسے یہ ڈر نہ ہو کہ میری کمزوری کی وجہ سے مجھے روزہ بھاری نہ پڑ جائے. بہت شکریہ صاحب. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. کن صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے, برائے کرم رہنمائی فرما دیں. غسل کس صورت میں فرض ہوتا ہے؟ تو اس میں ایک تو یہ صورت ہے کہ جب کوئی کافر جو ہے وہ نیا اسلام میں داخل ہو, تو اسلام سے پہلے اگر اس پر غسل کی حاجت اس کو تھی, غسل اس پر فرض تھا, اس نے غسل نہیں کیا, اس صورت میں بھی اسلام لانے کے بعد اس پر غسل فرض ہوگا. اور اگر اس نے حالت کفر میں غسل تو کیا تھا لیکن اس کو غسل کے فرائض کا چونکہ اس کو تمیز نہیں تھی, تو اس صورت میں بھی جب وہ مسلمان ہوگا تو اس صورت میں اس پر غسل فرض ہو جائے گا. تو ایک یہ صورت ہے جس میں غسل فرض ہوتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بالغ جو ہے اس پر غسل کی حاجت, جیسے کہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے, یا کوئی بالغ آدمی ہے, کوئی مرد ہے یا عورت ہے, اس کو خواب کی حالت میں جس کو احتلام کہا جاتا ہے اگر وہ ہو جائے تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. تو یہ دو صورتیں ہیں جن میں غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. جی, بہت شکریہ. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں روزہ توڑ دینے کا کفارہ کیا ہے؟ اگر رمضان المبارک میں قصدن کھا پی لیا یا قصدن جمع کر لیا یا کسی اور طرح روزہ توڑ دیا قصدن, رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کا روزہ توڑا, تو اس پر کفارہ لازم ہوگا. اور کفارے میں 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا یہ ضروری اور شرط ہے. اگر بیچ میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو اس کو نئے سرے سے سارے روزے رکھنے پڑیں گے. ہاں, عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کو کفارے کے روزے رکھتے ہوئے درمیان میں مخصوص ایام آ جائیں, ماہواری آ جائے, تو اس کے فوراً بعد وہ روزے رکھے گی تو اس کا یہ کفارے والے روزے ٹھیک ہو جائیں گے. اگر اس کا کسی اور وجہ سے اس نے بھی روزہ چھوڑ دیا تو پھر اس کو بھی نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے. بہرحال کفارے کے روزے یہ مسلسل 2 مہینے رکھنے ضروری ہیں. صحیح ہے, یعنی کہ ایک روزے کے لیے توڑ دینے پر 60 روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے, رکھنے پڑیں گے کفارے کے طور پر. صحیح ہے. قصدن, لفظ قصدن کے معنی وضاحت فرما دیجیے. جان بوجھ کر, جانتے بوجھتے پھر روزے کو توڑ دے. صحیح ہے, ایک بات کا علم روزے کا یاد بھی تھا جی کہ میں نے روزہ رکھوا ہے کہ بھول چوک سے کرنا, بھول چوک سے, اس پہ تو کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر قصدن کا مطلب یہ کہ اس کو روزہ یاد بھی تھا پھر جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا, صحیح, ٹھیک, اس پہ جو ہے وہ کفارہ لازم ہوگا. ٹھیک, بہت شکریہ. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ عشر کی وضاحت
کر دیں کب تک واجب ہوتا ہے؟ عشر جو ہے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں سے آپ فصلیں حاصل کرتے ہیں، پھل حاصل کرتے ہیں، اناج حاصل کرتے ہیں، ان پر عشر لازم ہوتا ہے۔ اب عشر اور نصف عشر اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو آپ کی کھیتی اور جو فصل آپ کو آسمانی بارش سے جو سیراب ہوتی ہے، جس کو آسمانی پانی جو بارش کا پانی ہے ان کے ذریعے جو فصل سیراب ہوتی ہے، جو اس سے آپ کو اناج اور غلہ حاصل ہوتا ہے، اس پر عشر لازم ہے۔ اور جس کو آپ اپنے ٹیوب ویل کے ذریعے پانی دیتے ہیں، جو آپ کے ٹیوب ویل کے ذریعے جس کو آپ جو ہے وہ سیراب کرتے ہیں، جو آپ کی سبزی ہو گئی یا کوئی بھی ہے، تو اس پر نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ ہے۔ تو اس میں کسی قسم کے اخراجات نہیں نکالے جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا فصل پہ ٹریکٹر کا اتنا خرچہ آیا، تھریشر کا اتنا خرچہ آیا، آج کل چونکہ وقت ہے گندم کی کٹائی کا، تو اس حوالے سے اس میں کسی قسم کا کوئی خرچہ یہ نہیں نکالا جائے گا۔ بس اس میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر آسمان سے بارش کے پانی کے ذریعے آپ کی فصل کو پانی پہنچا ہے تو اس پر آپ نے 10واں حصہ دینا ہے، اور اگر آپ نے خود اپنی فصل کو پانی دیا ہے ٹیوب ویل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، تو پھر اس پر 20واں حصہ آئے گا۔ باقی کسی قسم کا کوئی خرچہ اس میں سے نہیں نکالا جائے گا، اور جتنی فصل حاصل ہوگی اس پر 10واں آپ کو ٹوٹل پر 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ صحیح، بہت شکریہ مصعب۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ مہمان معزز ہیں، ہمارے مکرم ہیں، ہمارے جناب مفتی وسیم اشرف صاحب، جو کہ رئیس دارالافتاء ہیں جامعہ تدریس القرآن چکوال کے۔ مصعب ہمارے سوالات کا مفصل جواب دے رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ ایک شخص پوچھ رہے ہیں کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، دونوں کے لیے اس کی تاکید ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح کا اہتمام کیا اور 3 دن تک تراویح پڑھائی ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو اب اس کے بعد صحابہ کرام بھی پڑھتے رہے، اور صحابہ کے دور سے لے کر آج تک آپ دیکھیں حرم شریف میں بھی پابندی سے اور مدینہ المنورہ میں بھی پابندی سے تراویح پڑھی جاتی ہے، اور 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ اگر نفلی عبادت ہوتی تو پھر کبھی چھوڑ دی جاتی تھی۔ تو اس اہتمام سے آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، مسلسل اہتمام سے اس عبادت کو ہر سال رمضان میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی بھی بہت بڑی اور واضح کھلی دلیل ہے کہ اس کا بہت زیادہ اہتمام ہے، تو یہ اس کی تاکید بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے پڑھائی صحابہ کو، تو آپ کے بعد بھی حضرات صحابہ اکرام کے دور میں بہت اہتمام سے یہ نمازیں پڑھی جاتی رہی۔ تو یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم ہے۔ یہ بغیر عذر کے چھوڑنے والا گناہگار ہوگا۔ صحیح۔ مجھے ایک سوال ہے کہ اجتماعی دعا افطار کے وقت کروانا یہ کیسا عمل ہے؟ اجتماعی دعا اگر کبھی کبھار تعلیم اور تربیت کے لیے لوگوں کی اگر کوئی عالم یا امام صاحب کروا دیتے ہیں ایک آدھ دفعہ، تو اس کی گنجائش ہے۔ مستقل اس کی عادت بنا لینا یا مستقل اس کو ضروری سمجھ لینا کہ ہر روز افطاری پر بیٹھ کر سب کے سب جو ہے وہ ہاتھ اجتماعی طور پہ اٹھائیں اور اجتماعی طور پر دعا کرائی جائے گی، یہ ضروری اور لازم نہیں ہے۔ ایک آدھ دفعہ تعلیم و تربیت کے لیے دعا کروائی جائے کہ کیسے دعا کی جاتی ہے، اور مقتدی اور لوگوں کو سمجھ آ جائے، تو اس کی ضرورت کی وجہ سے اگر کرائی جائے تو ٹھیک ہے۔ مجھ سے ایک اور سوال ہے کہ معذور اور بیمار آدمی کے روزے کا فدیہ کتنا ہوگا؟ ایسا آدمی جو ایسا معذور ہو کہ آئندہ زندگی میں اس کی کبھی بھی روزہ رکھنے کی امید ختم ہو چکی ہے، جیسے شیخ فانی یا زیادہ بڑی عمر کی عورت ہے یا مرد ہیں جن کو شوگر کا مرض ہو چکا ہے، بی پی کا ہے، گردوں کا مرض ہے، اور کوئی مرض ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہے، تو ایسے مریض کے لیے جو ہے وہ روزے کا فدیہ دینا اس کی گنجائش ہے۔ اور اگر ایسا معذور یا مریض ہے جس کو عارضی مرض لاحق ہے، جو بعد میں تندرستی کی امید ہے جس کی، تو وہ بعد میں روزہ ہی رکھنا اس کے لیے ضروری ہوگا، اس کے لیے فدیہ کافی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جو معذور دائمی معذور ہو چکا ہے وہ اپنے روزے کا فدیہ دے سکتا ہے، اور ایک روزے کا فدیہ ہر سال جو ہے وہ موجودہ گندم کے ریٹ کے حساب سے 2.25 کلو گندم دی جائے یا 2.25 کلو گندم کی قیمت دی جائے، یہ ایک روزے کا فدیہ بنے گا۔ اچھا صاحب، دعا کا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ دعا افضل کیا طریقہ ہے، کیا مسنون طریقہ ہے مقبول دعا کے لیے، کس طرح سے دعا مانگی جائے؟ سب سے پہلے تو دعا کے لیے آپ
حمد و ثنا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آپ حمد و ثنا کریں, اس کے بعد آپ رسول پاک علیہ السلام پر درود شریف بھیجیں, اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی مناجات کریں. بہتر ہے کہ صلاۃ حاجت پڑھی جائیں, باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی جائے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, پھر درود شریف, پھر اس کے بعد آپ اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں. اور جو اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں تو ان کو بھی استعمال کیا جائے. اللہ تعالیٰ کو یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین, اس طرح اللہ تعالیٰ کو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ اس طرح کے الفاظ پکارے جائیں اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیا جائے. تو قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس سے قبول کریں گی. اور اس میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ حرام لقمے سے خود کو بچایا جائے. جو آدمی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی, اور جو ہمیشہ حلال روزی پر اکتفا کرتا ہے, حلال لقمہ اپنے بچوں کو اپنے پیٹ میں بھی ڈالتا ہے, تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی, اس کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. صحیح. مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ ایک دعا, ایک اچھی دعا کے لیے کم سے کم دورانیہ جو اس کی منیمم ڈیوریشن ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ یہ تو آپ کی اپنی اللہ تعالیٰ سے مناجات کی اپنی بات ہے کہ جس کے ساتھ جتنا زیادہ دل لگا ہوتا ہے وہ آدمی جو ہے. بعض اللہ والے ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور صبح ہو جاتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ تو آپ کی اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق اور محبت کی بات ہے. صحیح. چلیں, بہت شکریہ صاحب. تو معزز ناظرین و کرام, آج کی اس نشست کا یہیں پہ اختتام کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے, یعنی کہ آپ سے اجازت لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آج کی اس نشست میں ہمارے معزز مہمان جو کہ اس نشست میں ہمارے ہمراہ رہے, جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو مدلل اور مفصل جوابات عنایت کیے, وہ تھے مفتی محمد وسیم اشرف صاحب جو کہ رئیس دارالافتاء ہیں جامعہ تدریس القرآن چکوال کے. اپنی مقبول دعاؤں میں مجھے اور مفتی صاحب کو ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں, یعنی کہ کل سحر 3:30 بجے اسی پیج پر, اسی پلیٹ فارم پر. تب تک کے لیے ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.